आप बस फिर जितना वो रातों को उठ के रोता है ना, उससे डबल पैसे निकलवाने में आप रोगे उसके सामने। यार अल्लाह का वास्ता, क्या ख्याल है भाई, मेरे पैसे दे दे यार, काम कर दे या मेरे पैसे। आपका जुर्म यह है कि आपने उसको पैसे एडवांस दे दिए। मेरा ख्याल है गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसे ऐसे वाकयात है ना मेरे पास, मैं बताऊं आप हैरान हो जाओ। तो जितना वो तहज्जुद में नहीं रोता, उससे ज्यादा वो आपको रुलाएगा अपने पैसे निकलवाने में। हमारे एक दोस्त हैं, सऊदी अरब से आए, यहां पे तजर्बा नहीं था, सारी जिंदगी सऊदीया में गुजरी। यहां उन्होंने होटल बनाना था, बड़े ताजिर थे, एडवांस पैसे दे दिए। उनका ख्याल था यार उधर एडवांस दे दो, काम जल्दी हो जाता है, यहां एडवांस दूंगा। ये तो माशाल्लाह अपने मुसलमान भाई हैं और अपने हैं वो नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो हैं भी पाकिस्तानी। ये तो एकदम दिया और बंदा ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग गायब। मुझे फोन करके कह रहे हैं यार मैंने एडवांस पैसे दिए थे, वो तो बंदा ही पकड़ाई में नहीं आ रहा, काम ही नहीं करके दे रहा। मैंने कहा अगर वो पकड़ाई में आ गया, उससे बड़ा दुनिया का बेवकूफ कोई भी नहीं है, ये बता दो। क्योंकि हमारे यहां बेवकूफ की डेफिनेशन ये है कि पैसे दो और वक्त पे वो वापस कर दे। ये यहां की डिक्शनरी में जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो डिक्शनरी शाये हुई है, उसमें बेवकूफ की डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि जो वक्त पे पैसे वापस कर दे। भाई जब पैसा कमाना उसकी जिंदगी का विजन है, तो जब आपने एडवांस पैसे दे दिए, अब काम करके उसको वो काम कोई और कर लेगा। वो क्या ख्याल है, उसका मकसद ही पैसा था, तो वो तो पहले ही मिल गया, तो काम क्यों करवा रहे हो भाई उससे। तो मैंने उनसे कहा अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब हमसे पहले मशवरा तो ले लेते। सारा हर छोटी छोटी बड़ी बातों का आप मशवरा लेते हो, इतनी बड़ी अमाउंट किसी को दे रहे हो, मशवरा नहीं लिया आपने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों ने क्या कहा, आप सादिक हैं और अमीन। अमानत किसे कहते हैं, लोगों के माल का मुहाफिज हो। आंख बंद करके कोई आपके पास 1 करोड़ रुपए भी रख देना, उसे ये गम ना हो कि ये खा जाएगा, ये दाएं बाएं कर देगा, उसे गम ना हो। उसे पता है कि ये अपने पैसों से ज्यादा मेरे माल की हिफाजत करेगा। ये वसीयत लिख के रखेगा कि फलां का पैसा मेरे पास है, मैं मर गया तो उस तक कैसे पहुंचाया जाए। आजकल लोगों के पास अमानत रखवाओ, कीमती कीमती चीजें होती हैं, वसीयत ही नहीं करते। भाई आपने क्यों ये फर्ज कर लिया कि मैं हर वक्त जिंदा रहूंगा, कभी भी नहीं मर सकता, ये क्यों फर्ज कर लिया। आप अगर देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी की, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उसका कोई लेन देन हो, कोई चीज उस पर हो और वो उसे लिखे बगैर मर जाए। 3 दिन तक उसे ना लिखे, 3 दिन तक मोहलत दी है, 3 दिन से ज्यादा गुजर गए ना और लिखा नहीं है आपने, गुनाहगार हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। आप देखो मैं बहुत नालायक इंसान हूं, लेकिन मैं एक चीज का एहतमाम करता हूं कि अभी मैं मर गया तो मेरा जो माली लेन देन है वो मेरे वारिसों को उसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि किसके पैसे कहां पड़े हुए हैं, किसको कितने पैसे देने, ये वाली रकम किसकी है, इस थैले में रकम किसकी है, बैंक में फला रकम किसकी है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। इसकी मैंने पहले से इतनी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके रखी, हर वक्त अपडेट करता रहता हूं। रात को सोने से पहले सारे लेन देन ना सब लिखता हूं, उसे अपडेट करता हूं और बताया हुआ है कि मेरे मरने के बाद फला आदमी के पास पासवर्ड है, ठीक है ना, वो इस लैपटॉप में घुस के ये पासवर्ड खोलेगा और ये माली लेन देन निकालेगा, सब बताया। क्योंकि मैं मर गया तो क्या हो सकता है भाई, ये एक एक चीज का अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है कि यहां तक मैंने लिखा हुआ है कि घर की फलां जो भी कीमती चीजें ये किसकी चीज है, ऐसा ना उसके बारे में झगड़ा खड़ा हो जाए। ये चीज है किसकी, ये इसमें विरासत जारी होगी या नहीं होगी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये लाजिम है, ये वाजिब है। आज लोग इसका एहतमाम नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, लोगों ने क्या कहा, आप सादिक हैं और अमीन। देखो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए शर्त थी कि वो सादिक और अमीन हो। अब इसकी कोशिश होती रही है कि इसको भी क्या करो, ताकि जो फिर एक शर्त, अभी तो यही कोशिश होगी कि इस शिक को निकालो। कुछ दिनों के बाद ये शिक आएगी कि शर्त है कि वो झूठा और चोर हो। ये शिक डालेंगे फिर देखो। पाकिस्तान का वजीर आजम या सदर बनने के लिए जरूरी है कि परले दर्जे का कज्जाब, झूठा और 1 नंबर का चोर हो।
تو شکر کرو، اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے، یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں، یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا، اب نکالا اس شرط کو؟ نہیں نکالا نا، شکر ہے. باقی ہے نام کی حد تک ہے، لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں، میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ واٹ از کیریکٹر؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت میں واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں. یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے، ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا، اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے، زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں. اللہ ماشاءاللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت؟ ابھی تو ٹائم ہوا نہیں، آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے یار اس میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب، کسی کی پیسے میری جیب میں ہونا میرے کو نیند نہیں آتی، بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا، کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے، وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے، ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں، تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب؟ ہاں جی ایک ہے، ہمیں تو 1 دن پہلے دے کے چلا جاتا، سب میرے پیسے بھی اس کو دے دے، فلانے کے بھی اس کو دے دے. پیسے لے کے طبیعت سے ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے، میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے. ٹھیک ہے 15 سال ہو گئے، بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا. 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا؟ وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہیں، وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائے. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہا ہے جب میں اسے ٹھپے لگواتا نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے، تو مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا. ٹھیک ہے، یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے. ٹھپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے. زیادہ زیادہ FIR کٹوا سکتے ہو کہ بھئی یہ اسی کا ہے، تو FIR سے کیا ہوگا؟ اس کے خلاف کیس ہوگا، کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا، پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے. عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی، چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو. بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا، بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو، اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا، اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا.
تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں. تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. یہ ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کیسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مرضی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. یار مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے. کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے, تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے. پھر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف FIR کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے, یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں, پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی, پیسوں کے معاملے میں صداقت نہیں ہے اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے, اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا اس کا اثر لوگوں پر ہوگا. لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتا چلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا، 1 سکہ بھی، چونی بھی دے دی، 1 روپیہ بھی دے دیا، تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے۔ اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر، اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین۔ تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے۔ باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں، ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا۔ والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا، شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، انسان سے فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے، تو آپ نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار